अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आप सबको इस क्लास में खुशामदीद कहते हैं। हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम इंशाअल्लाह हम सब की नमाज की बेहतरी का ज़रिया बनेगा, और अगर हम अपनी नमाज़ों को बेहतर बना लेते हैं तो इंशाअल्लाह हमारी नमाज हमारी ज़िंदगी के बाकी तमाम मामलात को बेहतर बना देगी। शुरू में मैंने आपको हदीस बताई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। जिस बंदे की नमाज बेहतर हो गई, उसकी ज़िंदगी के बाकी तमाम मामलात बेहतर हो जाएंगे, और जिस बंदे की नमाज ख़राब निकल आई उसके बाकी मामलात भी ख़राब होंगे। इसका मफहूम ये है कि अगर जिस बंदे की नमाज दुरुस्त हो जाए, उसकी ज़िंदगी के सारे मामलात दुरुस्त हो जाते हैं, और जिस बंदे की नमाज ख़राब हो उसके बाकी मामलात भी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप टाइम निकाल रहे हैं, लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हैं या आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, तो इंशाअल्लाह आप अपनी इस्लाह चाहते हैं, और आपका ये वक्त, आपका ये सीखना इंशाअल्लाह आपकी दुनिया व आखिरत की भलाई का ज़रिया बनेगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अपनी नमाज़ों को बेहतर करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए, हम बेहतर से बेहतर नमाज़ पढ़ें, और अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को कबूल फ़रमा लें। अल्लाह ताला हमें वो नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता करें जो नमाज़ अल्लाह के यहाँ कबूल होती है, जो मकबूल बनती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नमाज़ों की इस्लाह के साथ साथ हमारे ज़िंदगी के बाकी मामलात को भी बेहतर बना दें, ताकि हमारी दुनिया व आखिरत बेहतर बन जाए। तो आज की इस क्लास का, इस एपिसोड का हम आगाज़ करते हैं। पिछले एपिसोड में हम रुकू तक पहुँचे थे। रुकू का तरीका, क़याम का तरीका हमने पहले देखा। रुकू का तरीका, रुकू में किस तरह जाते हैं वो देखा। रुकू के बाद खड़े होना है। एक पिलर, एक जो है नमाज का सुतून, वो रुकू करना है, और इसके साथ साथ रुकू से खड़ा होना अगला सुतून है, अगला रुकन है नमाज का। हम अब तक जो है वो टोटल जो अरकान पढ़ चुके हैं 4 रुकन हमने पढ़ लिए। दोबारा से देखें, क़याम करना पहला रुकन है, और साथ साथ हमने याद रखना है, जैसे ही ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट होगी हमें तमाम अरकान याद होने चाहिए। क़याम पहला रुकन, तकबीर तहरीमा कहना दूसरा रुकन, और उसके बाद सूरतुल फातिहा की तिलावत करना तीसरा रुकन, रुकू करना चौथा रुकन, और रुकू के बाद खड़े होना ये पांचवा रुकन है। यहाँ तक हमने देखा था। अभी आगे हम देखते हैं। रुकू के बाद खड़े होकर सीधा खड़े हो जाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा रफ़ा रअसक हत्ता तअदिला क़ाइमन, अपने सर को सीधा उठाओ और फिर सुकून के साथ खड़े हो जाओ। हमने शुरू में एक हदीस पढ़ी थी कि एक बंदा जल्दी जल्दी से नमाज पढ़ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया। नमाज के बाद वो आया, सलाम किया, तो आपने फरमाया तुमने नमाज नहीं पढ़ी, नमाज दोबारा पढ़ो। उसमें एक कमी ये थी कि वो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहा था। आपने फरमाया कि जब रुकू करना है, रुकू के बाद जब तुमने रुकू से खड़े होना है, तो हत्ता तादिला काइमन, सीधे खड़े हो जाना है, सुकून और इत्मीनान के साथ खड़े होना है। तो इत्मीनान करना ये नमाज का रुकन है। रुकू के बाद सीधे खड़े होना इत्मीनान से। बाद लोगों को देखा गया है वो अभी सीधे खड़े नहीं हुए होते, और जो है जल्दी से वो सजदे में जाने की कोशिश करते हैं। तो सीधा खड़े हो जाना है। और फिर ये भी है इज़ा क़ाल एक, जब ये हदीस पढ़ी जाती है ना, इज़ा क़ाल अल इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा, कि जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे, फ़क़ूलू, तो तुम कहो अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, तुमने रब्बना व लकल हम्द कहना है। रब्बना लकल हम्द भी जो है साबित है, रब्बना व लकल हम्द दोनों तरीकों से साबित है। पिछले एपिसोड में हमने दोनों दुआएं देखी थी। तो जब ये हदीस आती है ना, तो बाज़ लोगों के जहन में ये ख्याल आता है कि हमने समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहना, क्योंकि इस हदीस में आता है ना, इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बना लकल हम्द कहो। तो इसके लिए दूसरी हदीस है कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा भी कहना है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा क़ाल अल इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा फलयकुल मन वराअहु, जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो उसके जो पीछे हैं वो भी कहें समी अल्लाहु लिमन हमिदा। तो मुक्तदी ने भी समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना है। अगर हम पीछे हैं, इमाम के पीछे हैं, तो हमने भी समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना है। और उसके बाद रब्बना लकल हम्द, रब्ब अल्लाहुम्मा रब्बना, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द,
یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اب اللہم ربنا ولک الحمد اور ربنا ولک الحمد، 4 طرح سے یہ دعا ثابت ہے۔ اور اس کے بعد بھی کچھ کلمات ہیں، کئی ساتھیوں کو یہ یاد ہی نہیں ہوتے اور پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ دعا بھی ہے۔ اس کے بعد بڑے زبردست کلمات ہیں، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اور اسی طرح اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد رکوع کی اور رکوع کے بعد والی دعائیں جو ہے ان کا ترجمہ بھی آپ یاد کیجئے۔ مجھے امید ہے آپ نے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ یاد کیا ہوگا، نماز کی پہلی دعا کا ترجمہ اللہم باعد بینی کا ترجمہ یاد کیا ہوگا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، آپ نے اس کا بھی ترجمہ انشاءاللہ یاد کیا ہوگا، اور اگر نہیں یاد کیا تو ضرور یاد کریں۔ اور یہ بک آپ کو گروپ میں سینڈ کی ہے، اس کو دوبارہ سے دیکھیں، اس میں تمام جو ہے دعائیں ہیں نماز کی، ان کا ترجمہ، ایک ایک حرف کا ترجمہ الگ الگ سے کر کے جو ہے وہ لکھا گیا۔ اگر آپ ہمارا جو ہے تفسیر کا کورس پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ نے معلم القرآن پڑھی ہوگی، معلم القرآن کا انشاءاللہ الگ سے بھی ہم کورس رکھیں گے۔ معلم القرآن میں ہم نے جو ہے کچھ نہ کچھ گرامر پڑھی تھی، اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں اور پھر اس کا ترجمہ یاد کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے ترجمہ یاد کرنا ان دعاؤں کا آسان ہو جائے گا۔ اس مصباح القرآن سے آپ نے مصباح الصلاح، مصباح القرآن سے تو قرآن کا ترجمہ کیا گیا ہے، مصباح الصلاح یہ جو بک آپ کو بھیجی ہے اور ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس سے آپ نماز کا ترجمہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ تو رکوع کی باقی دعائیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ ان کا ترجمہ بھی لکھا ہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، اور اسی طرح رکوع کے بعد کی جو دعائیں ہیں ان کا ترجمہ بھی یہاں پہ لکھا گیا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اور اس کے بعد سجدے میں جانا ہے، پہلے ہم سجدے میں جانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس سجدے کی دعائیں بھی دیکھیں گے کہ سجدے کی کون کون سی دعائیں ہیں۔ اس کے بعد سجدہ کرنا ہے، سجدے کے لیے جھکنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی بندہ سجدہ کرے، فلیضع یدیہ قبل رکبتیہ، تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ یہ پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہاتھ رکھنے ہیں زمین پر، پھر گھٹنے رکھنے ہیں۔ ولا یبرک بروک البعیر، اور اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہیں بیٹھنا، اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہیں بیٹھنا، بلکہ ہاتھ پہلے رکھنے۔ وضاحت آ گئی حدیث میں، کئی لوگوں کو جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اس میں غلطی کرتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں پہلے وہ گھٹنے رکھتے ہیں پھر ہاتھ رکھتے ہیں، جبکہ حدیث میں واضح موجود ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سجدہ کرو پہلے ہاتھ رکھو پھر جو ہے اپنے گھٹنے رکھنے، اور اونٹ کی طرح نہیں بیٹھنا۔ اونٹ کا بیٹھنا دیکھیں اونٹ کس طرح بیٹھتا ہے، یہ دیکھیں اونٹ کے ہاتھ تو نہیں ہوتے نا، اس کے گھٹنے ہی ہیں، ٹانگیں ہی ہیں اس کی، تو وہ اپنی ٹانگیں اپنے گھٹنے پہلے رکھتا ہے، یہ دیکھیں گھٹنے اونٹ پہلے رکھتا ہے زمین پر پھر پچھلے ٹانگیں رکھتا ہے، تو ہم نے اس طرح پہلے گھٹنے نہیں رکھنے، پہلے گھٹنے رکھیں پھر ہاتھ رکھیں، ایسے نہیں کرنا۔ کئی دفعہ دیکھا گیا مسجد میں جب رکوع میں جاتے ہیں نا پوری جماعت، کئی لوگ وہ جو پہلے گھٹنے رکھتے ہیں تو پوری مسجد میں ایک طرح کا آواز بھی پیدا ہوتی ہے، اس سے نیچے زمین پر گھٹنے جب ٹھا کر کے لگتے ہیں ایسے، اس سے پھر بعض میں کئی جو ہے وہ نماز پڑھنے والے ساتھی جب بوڑھے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمارے گھٹنے جو ہے وہ خراب ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو سنت طریقہ ہے اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، بلکہ میں آپ کو ابھاروں گا، اگر آپ نماز کے متعلق مزید دلچسپی لینا چاہتے ہیں، نماز کے ہمارے صحت پر کتنے زیادہ فائدے ہوتے ہیں، ایک بک لکھی گئی ہے نماز اور ماڈرن میڈیکل سائنس، اس پر ڈاکٹر شرافت علی حکیم بھی ہیں، طبیب بھی ہیں اور بڑے بہترین ڈاکٹر بھی ہیں، انہوں نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے نماز اور ماڈرن میڈیکل سائنس، کہ نماز پڑھنے سے ہمیں طبی طور پر، میڈیکلی طور پر جو جدید سائنس ثابت کرتی ہے ہمیں اس سے کیا کیا فائدے ملتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں
تو انشاءاللہ ہمیں پتہ بھی چلے گا کہ رکوع کرنے سے کتنی بیماریاں ہماری ختم ہوتی ہیں، سجدہ کرنے سے، سجدے میں جانے سے، اور سنت طریقے پر قیام کرنے سے، سنت طریقے پر سجدہ کرنے سے ہماری صحت پر کتنا جو ہے اثر پڑتا ہے، کتنا ہمیں جسمانی طور پر بینیفٹ ملتا ہے۔ گناہ تو ہمارے جھڑتے ہی جھڑتے ہیں، ہماری جو ہے زندگی کے معاملات بہتر بنیں گے، ہماری آخرت بہتر بنے گی، اور ساتھ ساتھ ہماری صحت کے لیے کئی علاج انہوں نے لکھے ہیں، کئی علاج، کئی بیماریاں، خصوصاً جو ہے ٹینشن کی بیماری، ذہنی تھکاوٹیں اور الجھنیں، ڈپریشن، اس کا علاج اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ اور ہم شروع میں دیکھ آئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میری یاد کے لیے نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ اور اللہ فرماتے ہیں قرآن میں دوسری جگہ پر کہ دلوں کا سکون، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون ہم نے ذکر میں رکھا ہے، دلوں کا سکون نماز میں ہے۔ تو جسمانی طور پر بھی ہمیں سکون ملتا ہے، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سنت طریقہ جو ہے، جو احادیث سے ثابت ہے، اس کے مطابق ہم نماز پڑھیں۔ تو پہلے گھٹنے نہیں رکھنے، رکوع میں سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہم نے زمین پر ہاتھ رکھنے ہیں، اس کے بعد گھٹنے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ درست طریقہ ہے، پہلے ہاتھ رکھنے ہیں پھر گھٹنے رکھنے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، پہلے گھٹنے رکھے گئے ہیں پھر ہاتھوں کو نیچے لے کے جایا جا رہا ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں، انہو کان یضع، حضرت نافع ابن عمر وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک وہ کانا یضع یدیہ قبل رکبتیہ، اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھتے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھتے تھے، گھٹنے بعد میں رکھتے تھے۔ تو پہلے ہاتھ رکھنے ہیں پھر گھٹنے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں طریقے صحیح نہیں ہیں، ایک طریقہ صحیح ہے کہ ہاتھ پہلے رکھنے ہیں اور پھر گھٹنے رکھنے ہیں۔ اور اگلی چیز، سجدہ جو کرنا ہے تو 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی الجبہۃ واشار بیدیہ علی انفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ آپ نے اشارہ کیا اپنے پیشانی پر اور ناک پر، یہ ایک ہڈی یہ ہو گئی پیشانی اور ناک، والیدین اور 2 ہاتھ ہو گئے، 3 ہو گئی، اور والرکبتین 2 گھٹنے ہو گئے، 5 ہو گئی، واطراف القدمین اور 2 قدموں کے کنارے، 7 ہو گئیں۔ ان 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے، زمین پر یہ رکھنی چاہیے، ٹکنی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور جسم کا اعضاء، کوئی اور ہڈی زمین سے نہیں ٹکرانی چاہیے۔ پیشانی ہو، ناک ہو، ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیاں، 2 گھٹنے اور پاؤں، یہ زمین پہ لگے ہونے چاہیے، ان 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا ہے۔ اور یہ رکن ہے، سجدہ کرنا نماز کا رکن ہے، نماز کے پلر میں سے ہے، اور درست سجدہ کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اس طریقے پہ کرنا ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھنے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب سجدہ کرو، اذا سجدتا، جب تم سجدہ کرو، ضع کفیک، اپنے جو ہتھیلیاں ہیں ان کو زمین پہ رکھو، ورفع مرفقیک، اور جو آپ کی کوہنیاں ہیں ان کو زمین پہ نہیں رکھنا، کوہنیاں اوپر اٹھا کے رکھنی ہیں اور ہتھیلیاں زمین پہ رکھنی ہیں سجدے میں۔ اب توجہ سے دیکھ لیں، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ ریکارڈنگز بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو اگر آپ ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں تو آپ بیک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، تاکہ ہم درست طریقے سے نماز پڑھیں۔ اپنی یہ جو کوہنیاں یہ زمین پہ نہیں بچھانی، یہ بعض ذاتی دیکھا گیا ہے، خصوصاً خواتین، وہ جو ہے زمین پہ کوہنیاں بھی بچھائی ہوتی ہیں اور اپنا پیٹ بھی جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگایا ہوتا ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پکچر میں خاص طور پہ خواتین ایسے کرتی ہیں کہ کوہنیاں زمین پہ ہوتی ہیں اور سجدہ بھی بالکل اپنے جو ہے اپنے گھٹنوں کے بالکل قریب، اور اپنی پیٹھ کو، کمر کو سیدھا نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدلوا فی السجود، سجدے میں اعتدال کرو، ولا یبسط احدکم ذراعی انبساط الکلب، اور اپنی جو ہے کوہنیاں جو ہیں ان کو زمین پہ نہ بچھائے، جس طرح کتا اپنی کوہنیاں زمین پہ بچھا کے بیٹھتا ہے۔ کتا کئی طریقے سے بیٹھتا ہے، اس کا ایک طریقہ زمین پر اپنی کوہنیاں سیدھی رکھ کر اگلے ہاتھ جو ہیں وہ سیدھے زمین پہ رکھ کے بیٹھتا ہے۔
تو اس طرح سجدے میں کوہنیوں کو زمین پہ لٹانا نہیں ہے، رکھنا نہیں ہے، اور اپنے ہاتھوں کو بغلوں سے دور رکھنا ہے، اپنی کوہنیاں اور بغلوں کے ساتھ بھی نہیں ملانی، زمین پہ کے ساتھ بھی نہیں رکھنی، اور اپنے جو ہے جسم کے ساتھ بھی ان کو کوہنیوں کو نہیں ملانا، کوہنیوں کو زمین کھلا رکھنا ہے، اور اپنے جو ہے بغلوں کے ساتھ ان کو نہیں ملانا۔ یہ دیکھیں، یہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور کوہنیوں کو الگ کیا ہوا ہے، بغلوں کے ساتھ کوہنیوں کو نہیں ملایا ہوا، ٹھیک ہے، یہ درست طریقہ ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے، جافی بین یدی حتی لو ان بہمتا اردت ان تمر تحت یدیہ مرت، میمونہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو بغلوں سے الگ رکھتے، اگر بکری کا بچہ، چھوٹا سا بچہ آپ کے ہاتھوں کے درمیان سے، آپ کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ نیچے فاصلہ باقی ہے، اگر ہم پیٹ کو نیچے کر لیں، اپنی رانوں کے ساتھ لگا لیں اور اپنی کوہنیوں کو نیچے کر لیں تو راستہ باقی نہیں بچے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے کوہنیوں کو دور رکھنا ہے سجدے میں، اور کوہنیوں کو زمین کے ساتھ بھی نہیں ٹکانا، اور اپنے بغلوں کے ساتھ بھی، اپنے پیٹ کے ساتھ بھی کوہنیوں کو نہیں ٹکانا، اور پیٹ کو اپنے رانوں کے ساتھ بھی نہیں لگانا، اٹھا کے رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اپنے کمر کو سیدھا رکھنا ہے، کوہنیوں کو اپنے پیٹ سے پیچھے ہٹا کے رکھنا ہے، برابر نہیں کرنا، اپنے پیٹ کے ساتھ کوہنیوں کو نہیں لگانا، بلکہ کوہنیوں کو جدا رکھنا ہے۔ اور ہاتھ جو ہے وہ دو طریقے ہیں ہاتھوں کے رکھنے کے، آپ ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر بھی رکھ سکتے ہیں، یہ کندھے ہیں اور کندھوں کے برابر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، یہ طریقہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے اذا سجدہ، جب سجدہ کرتے، وضع کفی حذو منکبی، اپنے کندھوں کے درمیان اپنے ہاتھوں کو رکھا کرتے تھے، کندھے ہیں، کندھوں کے درمیان اپنے ہاتھ رکھا کرتے تھے، اور یہ کندھوں کے درمیان رکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سر کے برابر، جہاں پہ چہرہ رکھا ہے تھوڑے سے آگے چہرے کے برابر ہاتھ کر کے رکھیں، یہ طریقہ بھی ثابت ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فلما سجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہ جب آپ نے سجدہ کیا، سجدہ بین کفی، آپ نے اپنے ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کیا، یعنی جو دو ہتھیلیاں رکھی تھیں ان کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ تو سجدے میں اپنے ہاتھوں کو چہرے کے برابر رکھنا یہ بھی ثابت ہے، اپنے کندھوں کے برابر رکھنا بھی ثابت ہے۔ جس طرح نماز شروع کرتے ہوئے رفع الیدین کرنی ہے، کندھوں کے برابر بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، چہرے کے برابر، اپنے کانوں کے برابر بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سجدے میں ہاتھ جو ہے کندھوں کے برابر رکھیں، سجدہ کریں تب بھی ٹھیک ہے، اور اپنے چہرے کے برابر ہاتھ رکھیں اور سجدہ کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چہرے کے برابر رکھا ہوا ہے اور اس میں اپنے کندھوں کے برابر رکھا ہوا ہے سجدے میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ سجدے کا طریقہ مزید یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ سجدے میں ہم نے اپنی کمر کو بالکل سیدھا رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں، اپنے بازوؤں کو بغل سے ہٹا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی، یعنی اگر احرام وغیرہ پہنا ہوا ہے، اوپر چادر پہنی ہے، قمیض نہیں ہے، تو بغلوں کی سفیدی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے کھڑے ہوئے بندے کو نظر آتی۔ اپنی کوہنیوں کو اپنے پیٹ سے جدا کر کے رکھتے تھے اور کوہنیوں کو اٹھا کے رکھتے تھے، زمین پہ بچھا کے نہیں رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب سجدے میں بعض غلطیاں کی جاتی ہیں، کئی قسم کی غلطی ہیں، ان کو بھی ہم دیکھیں گے۔ ایک یہ ہے، یہ دیکھیں، یہ امیج دیکھیں، اس میں کیا غلطی ہے؟ آپ سوچیں، دیکھیں اس میں کیا غلطی ہے۔ اس میں غلطی یہ ہے کہ کوہنیوں کو رانوں کے ساتھ ملایا ہوا ہے، کوہنیوں کو رانوں کے ساتھ نہیں ملانا، سائڈ پہ کرنا ہے۔ بعض لوگ تھکے تھکے ہوئے نماز پڑھتے ہیں اس طرح۔ اب ایسے نماز پڑھنے میں جو ہمیں میڈیکلی طور پر فائدہ ملنا ہے نا ہماری صحت پر، وہ نہیں ملے گا۔ سجدہ کرتے ہوئے کتنی ہمیں جو ہے ہمارے دماغ تک خون کی سپلائی ٹھیک طریقے سے پہنچتی ہے اور ہمیں سکون ملتا ہے، تھکان دور ہوتی ہے، پریشانیاں جو ہے وہ ختم ہوتی ہیں، اور وہ سنت طریقے پر کریں گے تو ہوگا نا، ہمارے جسم کو راحت ملے گی۔
تو اس طریقے سے سجدہ نہیں کرنا، تھکے تھکے ہوئے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ کہنیوں کو الگ رکھنا ہے رانوں سے، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیں یہ بھی غلط طریقہ ہے، ہاتھ چاہے آگے رکھے ہوئے ہیں اور ٹکایا ہوا ہے کوہنیوں کو اپنی رانوں کے ساتھ، اور یہ دیکھیں اس میں یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ناک اوپر اٹھی ہوئی ہے، ناک کو نیچے زمین کے ساتھ ٹچ کرنا چاہیے، زمین ہے چاہے آپ جو ہے جائے نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں، قالین پہ پڑھ رہے ہیں یا نیچے زمین پہ ہیں، تو جہاں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں نیچے جو ہے زمین کے ساتھ اپنے ناک کو لگا دیں، ناک بھی زمین کے ساتھ لگا ہونا چاہیے، اور یہ عاجزی کی انتہا ہے، ذلت کی انتہا ہے۔ یہ ناک انسان کسی کے سامنے نہیں جھکاتا، یہ پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکاتا، کس کے سامنے جھکانی ہے؟ رب کے سامنے۔ تو رگڑ دیں ناک کو زمین پہ، تاکہ اس ناک کو اللہ رب العالمین، اس پیشانی کو اللہ کائنات میں بلند کر دیں، اس رب کے سامنے جھکائیں۔ جو انسان سجدوں میں جس کو رونا آ گیا نا، جس کو سکون آ گیا، جس کو نماز میں سکون آ گیا، اس کو پھر دنیا کے سارے کاموں میں سکون ملے گا۔ جس نے نماز میں سکون نہیں پایا نا، جس کو قیام میں سکون نہیں آیا، جس کو سجدوں میں سکون نہیں آیا، اس کو پھر دنیا کی دولتوں میں سکون نہیں ملے گا، اس کو کاروبار میں بھی سکون نہیں ملے گا، اس کو بیوی بچوں میں بھی سکون نہیں ملے گا، اس کو اپنے رشتہ داروں میں بھی سکون نہیں ملے گا۔ وہ دنیا کی ساری دولتیں اکٹھی کر لے، سارے عیش و آرام دنیا کے اکٹھے کر لے، پوری دنیا گھوم لے، اس کو کہاں کہیں بھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے سکون رکھا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے دلوں کا سکون اور اطمینان نماز میں رکھا ہے۔ تو نماز کو اطمینان سے پڑھیں، سکون سے پڑھیں، سنت طریقے پر پڑھیں، اور جھکا دیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو، اپنے پیشانی کو، اپنے ناک کو رگڑ دیں اللہ کے سامنے، عاجز بن جائیں، اللہ رب العالمین دنیا میں سر بلند کر دیں گے۔ یہاں دیکھیں ناک اوپر رکھی ہوئی ہے، اور اگلی چیز یہ ہے کہ سجدے میں چہرہ کہاں ہونا چاہیے، ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے، اور اپنی جو ہے کوہنیاں کہاں ہونی چاہیے، وہ چیزیں ہم نے دیکھ لیں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ سجدے میں پیروں کی پوزیشن کیسے ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ پکچر آپ دیکھ رہے ہیں، پاؤں سیدھے کھڑے ہونے چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتی ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بستر پر نہیں ہیں، فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، ایک رات چراغ نہیں تھے، اندھیرا تھا، آپ حجرے میں نہیں ہیں، امی عائشہ اٹھی حجرے میں نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتی ہیں میں نے بستر پر نا ہاتھ مار کے تلاش کرنا شروع کیا کہ آپ کہاں ہیں، ہاتھ مارتی مارتی جو ہے، فرماتی ہے میرا ہاتھ نا فلتمستو، میں نے مس کیا، چھوا، فوقعت یدی علی بطن قدمی، میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی پچھلے حصے کو جا لگا، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کی حالت میں تھے، آپ سجدے میں تھے، وَهُمَا مَنْصُوبَتًا، اور دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں کھڑے تھے۔ دیکھیں نا کس قدر ہمارا دین محفوظ ہے، اس حدیث پر اگر غور کریں نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتنا دین ہمارا محفوظ ہے کہ گھر میں اندھیرا ہے، رات کا ٹائم ہے، چراغ نہیں ہے اس گھر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدہ کر رہے ہیں، سجدوں میں پاؤں کی کیفیت کیا ہے وہ بھی حدیث میں محفوظ ہے۔ کون سا کام ہے دین کے شریعت کا جو نہ بتایا گیا ہو؟ پورے کا پورا دین مکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں پاؤں کی حالت کیا، اور کس وقت سجدہ کیا ہوا ہے؟ اندھیرے میں، گھر میں چراغ نہیں ہے، تب نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو محفوظ کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو ہے معاملات محفوظ کرنے تھے، اللہ نے ہم تک پہنچانے تھے، اللہ نے پہنچا دیے، ہم تک موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں، امی عائشہ فرماتی ہیں میرے ہاتھ آپ کے پاؤں کو لگے، آپ کے پاؤں کھڑے تھے، تو پاؤں کھڑے ہونے چاہیے، اور پاؤں کی ایڑیاں جو ہیں وہ بھی آپس میں ملی ہونی چاہیے، پاؤں تو کھڑے کرنے لیکن پاؤں کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، پاؤں آپس میں ملے ہوں، ایڑیاں بھی ملی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے امی عائشہ کی وہی حدیث، فوجدتہ ساجدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پایا آپ سجدہ کیے ہوئے تھے، اور آپ کے پاؤں کی ایڑیاں جو ہے وہ آپس میں ملی ہوئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی انگلیوں کا جو رخ ہے وہ قبلے کی جانب تھا، پاؤں کھڑے ہوں اور پاؤں آپس میں ملے ہوں، نیچے ایڑیاں جو ہے وہ پچھلی جانب نہ ہوں بلکہ اگلی جانب قبلے کی جانب جو ہے انگلیوں کا منہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سجدے میں پاؤں کی ایڑیاں کس حال میں ہونی چاہیے؟
پاؤں کی دونوں ایڑیاں جو ہے وہ آپس میں ملی ہونی چاہیے، اور دونوں انگلیوں کا رخ جو ہے وہ آگے قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ پوزیشن جو ہے سجدے کی، یہ درست نہیں ہے۔ اتنا درمیان میں جو فاصلہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پوزیشن دیکھیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، انگلیاں بھی ٹھیک نہیں رکھی ہوئی، اور جو ہے اس میں بھی انگلیاں ٹھیک نہیں رکھی ہوئی، اور پاؤں آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے، انگلیاں بھی ٹھیک نہیں، درمیان میں فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں، اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، یہ خواتین اکثر ایسے سجدہ کرتی ہیں کہ بالکل زمین کے ساتھ چمٹ کر، اور پاؤں پاؤں بھی ٹیڑھے ہیں، یہ دیکھیں یہ پاؤں جا رہے ہیں سائڈ پہ، بالکل کھڑے بھی نہیں کیے، اور ہاتھوں کی جو بازو ہیں وہ بھی زمین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور پورا جسم جو ہے، پیٹ جو ہے وہ بھی رانوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور پیشانی، بلکہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا ہے، 7 ہڈیوں پہ سجدہ نہیں ہو رہا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں کافی ساری غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمارے کئی ساتھیوں کا جو ذہن ہوتا ہے، خصوصاً خواتین کے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید خواتین کی نماز کا کوئی اور طریقہ ہے، تو جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے نماز پڑھنے کا، وہی طریقہ مردوں کا ہے، وہی خواتین کا ہے۔ ہاں، حجاب میں فرق ہے، سطر ڈھانپنا ہے، مرد کا سطر اور ہے، عورت کا سطر اور ہے، اور وہ شروع میں بتا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر مرد کے لیے یہ ہے کہ اس نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا اس پر فرض ہے، لازم ہے۔ اور عورت کے لیے اگر وہ مسجد میں جاتی ہے تو اس کو سہولت ہے الگ سے نماز پڑھنے کی، تو جانے کی وہ اپنے شوہر سے یا اپنے والد سے، بھائی سے، جو بھی اس کا سرپرست ہے، اس سے اجازت لے کے وہ جائے گی۔ اور اگر وہ گھر میں نماز پڑھتی ہے تو عورت کی گھر میں پڑھی ہوئی نماز زیادہ بہتر ہے، گھر میں بھی بند کمرے میں چھپ کے پڑھ، جتنی زیادہ وہ چھپ کے نماز پڑھے گی اتنی زیادہ فضیلت والی ہے۔ لیکن یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ عورت کی نماز الگ ہے، اس کے رکوع کرنے کا طریقہ الگ ہے، یا اس کے سجدے کرنے کا طریقہ الگ ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے، کہیں کہیں احادیث سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ اس پر مزید ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ڈاؤٹس ہیں، آپ جو ہے اس پر مزید دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو ابھاروں گا کہ آپ اس کتاب کا جو ہے مطالعہ کیجئے۔ شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے تفسیر احسن البیان لکھی ہے، جو تفسیر آپ کو مکہ میں اور مدینہ میں، اگر آپ حج کے لیے، عمرے کے لیے گئے، وہاں جو اردو میں تفسیر ملتی ہے وہ شیخ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کی ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کیا عورتوں کا طریقہ نماز مردوں سے مختلف ہے؟ آپ اس کتاب کا مطالعہ کیجیے، آپ کو جو نوٹس بک دی گئی ہے اس میں اس کتاب کا ڈاؤن لوڈ لنک آپ کو مل جائے گا، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، آپ کے انشاءاللہ ڈاؤٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے دعا پڑھنی ہے ہم نے، سبحان ربی الاعلی، سجدے کی دعا ہے، اس کو کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، اعلیٰ بہت بلند ہے۔ دوسری دعا یہ بھی ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تیسری دعا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور اس میں مصباح الصلاۃ میں لفظی ترجمہ دیا گیا ہے، اس میں آپ اس کا ترجمہ بھی یاد کیجئے، اور ساری دعائیں یاد کیجیے۔ آپ جو ہے لمبا سجدہ، اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، لمبا سجدہ کر رہے ہیں، ایک سے زائد دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ جو ہے اپنی طرف سے ایک نماز میں آپ ایک دعا پڑھیں، دوسری میں دوسری دعا پڑھ لیں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی ترتیب احادیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ فلاں نماز میں فلاں دعا پڑھیں، فلاں میں فلاں پڑھیں، نہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں پڑھی ہیں، مختلف دعائیں جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے ان مختلف دعاؤں کو یاد کریں۔ اس سے کیا ہوگا، ہماری نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا، اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ہم یاد کریں، اور نماز بہتر بنتی جائے گی، نماز میں سکون ملے گا، دلچسپی بڑھے گی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یہ بھی دعا، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اسی طرح دوسری دعا یہ بھی ہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، اور یہ دعا بھی بڑی پیاری دعا ہے، یہ جو ابھی میں نے حدیث بیان کی نا پیچھے، جس میں ابھی اسکرین پہ بھی آئی، جس میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں پاؤں کی کیفیت بیان کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سجدے میں کھڑے تھے، ایڑیاں ملی ہوئی تھیں، اور آپ اس وقت تہجد کی نماز میں اندھیرے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، یہ دعا سجدے میں، تہجد کی نماز میں، اگر تہجد کی نماز کے سجدے میں اس دعا کو آپ یاد کر لیں، پڑھیں، معنی پر غور کریں، تو آپ کو سکون ملے گا۔ اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں میں ڈوبا ہوا سمجھ کے
اللہ کے سامنے اپنا سر سجدے میں رکھ کے اپنے آپ کو مجرم سمجھ کے اللہ کی کبریائیاں اور اللہ کی حاکمیت اور رب کی بادشاہت کو ذہن میں رکھ کے جب یہ دعا پڑھتا ہے نا سجدے میں، تہجد کی نماز کے سجدے میں، اس کا سکون ہی الگ ہے۔ کیا کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، برضاک تیری رضامندی کی پناہ میں آتا ہوں، بسخطک تیرے غصے سے۔ تو اگر میرے گناہوں کی وجہ سے میرے اوپر غصے میں آ جائے تو کوئی اور تو نہیں ہے کہ جس کی پناہ میں جاؤں، تیرے غصے سے بچانے والی ذات بھی تو خود ہے نا۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیری طرف سے بھاگ کے کہاں جائیں گے اللہ؟ اگر تو میرے اوپر کسی میری غلطی کی وجہ سے تو غصے میں ہے تو معنی پر توجہ ہو، اور تہجد کا ٹائم ہو، بندہ سر سجدے میں رکھے ہوئے ہو اور زندگی کے گناہ سامنے ہو، اور یہ لفظ کہہ رہا ہو اللہ میں نے فلاں جرم کیا، میں نے فلاں گناہ کیا، فلاں فلاں نافرمانی ہو گئی، اللہ اب تیری رضامندی کی تلاش میں ہوں، اللہ میں تیری رضامندی کی پناہ میں آتا ہوں، من سخطک تیرے غصے سے، تاکہ تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، وبمعافاتک من عقوبتک، اور تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، من عقوبتک تیری پکڑ سے، اگر تو مجھے پکڑنا چاہے تو اللہ تیری معافی کی پناہ لیتا ہوں میں، تو مجھے معاف کر دے اور اپنی معافی کی پناہ میں دے دے تاکہ میں تیری پکڑ سے بچ سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گناہ ہی نہیں، آپ معصوم من الخطا ہیں، پھر بھی کتنی پیاری دعائیں ہمیں سکھانے کے لیے ہیں۔ اس دعا کو یاد کیجئے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ اعوذ بک منک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری پکڑ سے، تجھ سے، لا احصی ثناء علیک، اللہ تیری تعریفیں میں گن ہی نہیں سکتا، تیری کتنی حمد و ثنا کروں، میں تیری تعریفیں گننے کی طاقت نہیں رکھتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تیری تعریفیں تو ویسی ہیں جیسی تو نے خود کی ہیں، خود اپنے قرآن میں کی، تو نے نازل کی اپنے بندوں کو بتائیں، تو ویسا ہے جیسی تعریفیں تو نے خود کی ہیں۔ تو سجدے میں اس دعا کو یاد کریں، پڑھیں، ترجمے پر غور کر کے پڑھیں، خصوصاً تہجد کی نماز کے سجدوں میں پڑھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد فاکثروا فی الدعاء، بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب تب ہوتا ہے جب وہ نماز کے سجدے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سجدے تک ہم نے دیکھ لیا، دعائیں بھی دیکھ لیں، انشاءاللہ ہماری اس ایپیسوڈ کا ٹائم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے دو سجدوں کے درمیان کس طرح بیٹھنا ہے، کون سی دعائیں ہیں، اور جو ہے تشہد کیسے بیٹھنا ہے، تشہد میں کون کون سی دعائیں ہم نے پڑھنی ہے، سلام کیسے پھیرنا ہے۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ سلام تک دیکھیں گے، اور اس کے بعد کچھ مزید چیزیں ہیں، سجدہ سہو ہے، نمازوں کی اوقات ہیں، نمازوں کی رکعات ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور پھر نماز پڑھنے کے فائدے اور نماز چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں ان پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سے بہتر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نوٹس بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے، آپ امتحان بھی دیجئے، اور آپ اپنے بچوں کو بھی یہ طریقہ سکھائیے، اور آگے بھی دوسروں کو دعوت دیجئے تاکہ ہمارے لیے یہ پیغام، جو یہ پروگرام صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔